कौन सी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? पत्थर के ज़माने का कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ। पूरी ज़िंदगी हैरतों से भरी रही ना। मैंने मोबाइल फ़ोन इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ये भी कभी आएगा। मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तान के सहाफ़ियों में शायद पहले 3 या 4 सहाफ़ियों में से हूँ जिसने लैपटॉप पे भी पहली मर्तबा ईमेल पे स्टोरी भेजी। किस तरफ जा रहे हैं? जितना हम सोशल मीडिया के करीब हो रहे हैं। मैंने आज अखबार पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक कोई एक्ट्रेस थी, अगर वो वाकई फेमस थी तो कि वो अपने माँ बाप से अलग क्यों रहती थी। दारी साहब का क्या मसला चल रहा है? मतलब जी इस्तीफा दे देंगे? अगर इस्तीफा देंगे तो ये होगा कि यहाँ पर एक पौधा है वो सदर के बगैर शायद अच्छा नहीं लगता। मैं इस खबर पर तबसरा राय से गुरेज करूँ। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अरसे के बाद हम नशिस्त एक ऐसी करने जा रहे हैं, बल्कि सिलसिला एक ऐसा शुरू कर रहे हैं जो बड़े अरसे पहले हमने कोशिश की थी लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर नहीं हो सका था। लेकिन यकीनन मैं उम्मीद रखती हूँ कि अब हम इस सिलसिले को जब दोबारा से शुरू कर रहे हैं तो इसमें बहुत सी नई तब्दीलियाँ भी देखने को मिलेंगी और शायद किसी हद तक हम उन तमाम इशूज़ को भी इसमें ज़ेर बहस ला सकेंगे जिनको शायद पहले हम जिनका सही मायनों में अहाता नहीं कर सके थे। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं ख़ुद भी बड़ी इसकी इस हवाले से कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द हो, लेकिन जितना आप जल्दी की कोशिश करें उतना ही डिले होता है और शायद इसमें थोड़ी मेरी कोताही भी है। नुसरत जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नुसरत साहब कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? मैं आपका बहुत लंबा चौड़ा तारुफ इसलिए नहीं करवा रही कि मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा होगा पाकिस्तान में जो पढ़ना लिखना जानता हो और सहाफ़त को समझता हो और न्यूज़ सेंस रखता हो और आपसे वाकिफ़ ना हो। तो मैंने कहा कि इसलिए आपके मुख्तसर तारुफ के साथ शुरू करूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको और मुझे आप लोगों से तारुफ करवाना पड़ेगा क्योंकि हम यानी पत्थर के ज़माने के सहाफ़ी हैं। आजकल इंस्टाग्राम का दौर है तो ट्विटर या इंस्टाग्राम एक्स का दौर भी है? नहीं, वो भी थोड़ा सा पीछे रह गया। अच्छा। अब तो इंस्टाग्राम का है और उसमें भी ये है कि शायद आप कंटेंट वो डिस्कस नहीं करते, वो ये कि इट्स मोर पिक्चर ओरिएंटेड, हाउ गुड एम आई लुकिंग, सॉर्ट ऑफ। अब उस काबिल नहीं रहे, उम्र नहीं रही। और जो कनेक्टेड नहीं है सोशल मीडिया से, मेरा ख्याल है उसको समझते हैं कि ये बड़ा आउटडेटेड है। मेरा ख्याल है हम दोनों उसमें शुमार होते हैं। आउटडेटेड है, फरसूदा बातें करते हैं और मायूसी फैलाते हैं। हाँ, और इनको और कोई धंधा आता नहीं है और ये समझते हैं कि ये अगले कुल हैं। ये हमारी जो जनरल जी है, जिसको जनरेशन जी, हाँ, जेन जी सर वैसे हम कौन सी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं तो बताया पत्थर के ज़माने का, कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ। बिल्कुल सही। देखिए, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे लिए तो पूरी ज़िंदगी हैरतों से भरी रही ना, यानी इजादात के हवालों से। बिल्कुल, बहुत सारे फेजेस देखे आपने। मैंने मोबाइल फ़ोन इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि ये भी कभी आएगा। बिल्कुल। अच्छा, फ्लैट स्क्रीन उसके टीवी, बाद मेरा ख्याल ये है कि मैं बहुत ज़्यादा रोविंग जो है मैं रिपोर्टिंग करता था। मुझे मुख्तलिफ शहरों में जाकर रिपोर्ट करने का बहुत शौक़ था। तो जब मैंने रिपोर्टिंग का आगाज़ किया तो हम लोग टेलेक्स किया करते थे, वो तार जिस पे भेजी जाती थी ना। बिल्कुल। और आमतौर पर तार का तो मतलब यही लिया जाता था कि खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो गया है तो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो टेलेक्स पे आप वो टाइप करते थे। 70s 80s की बात है? 70s की। लेकिन मैंने एक्टिव जर्नलिज्म जो है ज़ाहिर है 80s के साथ किया। तो उसमें जो पहली तब्दीली मैंने देखी वो ये कि भाई बजाय आप जब फिर किसी भी शहर में जाते थे ना रिपोर्टिंग करने, तो आप सबसे पहले वहाँ पे तार घर ढूंढते थे ताकि आपने जब स्टोरी लिख ली है या किसी का इंटरव्यू कर लिया है तो उसको दफ्तर भिजवाने के लिए आप फिर वहाँ से वो करें। बिल्कुल। अच्छा, और उसमें जो है वो हमारे अमूमी टाइपराइटर की तरह का नहीं होता था, उसमें काफ़ी मुश्किल होती थी उसको करने में। बिल्कुल। कुछ कीज़ वगैरह मिसिंग होती थी, वो बाद में डेस्क वाले कर लेते थे। खैर एनीवे, फिर मैंने मोबाइल फ़ोन देखा, मोबाइल फ़ोन आया तो इंटरनेट आया, तो फिर हमने स्टोरी जो है, मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों में शायद पहले 3 या 4 सहाफ़ियों में से हूँ
کہ جس نے لیپ ٹاپ پہ بھی پہلی مرتبہ ای میل پہ اسٹوری بھیجی کہ گئے ہوئے ہیں تو امریکہ سے اسٹوری اس پہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے بھیج دیں ٹائپ کی اور بھیجی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے, لیکن یہ بات درست ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا. اچھا لیکن میں چاہوں گی سر کہ ہم یہ جو گفتگو کرتے ہیں نا, ہم تو بات کرتے ہیں ہارڈ کور کے پولیٹیکل کیا سچویشن چل رہی ہے, لیکن ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ بہت سارے اور ایشوز کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں یا ڈھونڈنا چاہتے ہیں. جیسے کوئی انسیڈنٹ شوبز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, پولیٹیکل نہیں ہوتا, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, سوشل ایشو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. تو میں چاہوں گی کہ ہم ان ایشوز کو بھی تھوڑا سا انکارپوریٹ کرنے نہیں, کی لیکن کوشش اس کے کریں. لیے ضروری ہے نا, بالکل ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ مثال کے طور پر مجھے پتا ہو, اب جیسے میں نے آج اخبار پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ ایک کوئی ایکٹریس تھی کراچی کے واقعے کی بات کراچی کر میں. رہے ہیں, بالکل اچھا, ڈیفینس میں. اب مجھے کوئی 250 سال ہو گیا ہے کوئی ٹی وی کا ڈرامہ دیکھے ہوئے, مجھے 500 ہو گئے ویسے میں بھی نہیں دیکھتی بالکل. مجھے پتا ہی نہیں کہ اس نام کی کوئی ایک خاتون جو ہے کافی فیمس تھی وہ. اچھا, تو وہ لیکن اچھا ان کی میں نے تصویر بھی دیکھی, تو اگر وہ واقعی فیمس تھیں تو ظاہر ہے آج کی نوجوان نسل یہ جاننا چاہے گی کہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ کیوں رہتی تھیں. سر وہ ان کے انٹرویو کے کلپ چل رہے تھے, ان کے جو والدہ ہیں وہ دوسرے سٹی میں رہتی تھیں, وہ کراچی میں کام کرنے کی غرض سے رہ رہی تھیں, اور ان کا وہ 2022 کا ایک انٹرویو کلپ ہے بڑا وہ چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو فون کرتی ہوں, بتاتی رہتی ہوں کہ میں کہاں جا رہی ہوں, میں کیا پروجیکٹ کر رہی ہوں, کیا ڈرامہ کر رہی ہوں. تو یہ چیز انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی تھی, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آؤٹ آف سٹی تھی. جیسے بتایا میں نے بھی اسکرول کرتے ہوئے ہی دیکھا ان کی ڈیٹیلز. بابا آپ نے پھر بھی اسکرول تو کیا نا, میں ایک آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے تو اسکرول بھی نہیں کیا, مجھے تو نہیں پتا. اچھا, اب میں جیسے بہت زیادہ آئی واز کین, لیکن یہ کتنی کمینگی کی بات ہے کہ برطانیہ کی ایک ممبر آف پارلیمان, اس نے میں نے پڑھا کہ بہت شور مچایا, اس نے کہا ہے کہ یہ گانا جو ہے یہ وائلنس کو پروموٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں نے دیکھتے دیکھتے ہی مجھے پتا چلا کہ اس میں کوئی پاکستانی ایکٹریس مہوش حیات بھی ہے غالباً, تو کوئی جٹ محکمہ کوئی یا کوئی اس قسم کا وہ کوئی. اچھا, اب آپ عالم دیکھیں, سارا جرنلزم جو ہے اٹ از بیسیکلی اباؤٹ کیوروسٹی اینڈ تجسس. بالکل. لیکن ہمارے اذہان کو جو لوگ ہم سیاست کو جو فالو کرتے رہے ہیں وہ اتنے فرسودہ ہو چکے ہیں کہ مجھے کم از کم اتنا تو چاہیے تھا کہ میاں تم نے اتنے شوق سے خبر پڑھی ہے ہاں, تو تم وہ گانا تو سن لیں. تو آپ نے نہیں سنا؟ میں نے سنا ہی نہیں. اچھا, اب یہ کہ میں وہ گانا مجھے چاہیے تھا میں سنتا. دیکھیے اس میں سنگر غالباً کوئی سکھ ہے ساتھ, ہنی یا پتہ نہیں کس طرح کا نام ہے, ہنی سنگھ. ہنی سنگھ ایک سنگر ہے, ویسے میں نے بالکل بالکل کافی فیمس سنگر ہیں, بڑے عرصے تک غائب رہے. وہ ایک اپنے بنواس میں چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ کافی سالوں بعد, کوئی 8-10 سال کے بعد وہ واپس انہوں نے کم بیک کیا. اب look at it, I didn't know this background at all, even یعنی کہ who is ہنی سنگھ, ٹھیک ہے نا. اور مزید بات, آج کل انڈیا اور پاکستان کی جس نوعیت کی آپس میں کشیدگی چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کے ملکوں میں انہوں نے بند کر رکھے ہیں ایک دوسرے کے, یعنی کہ یہ یوٹیوبز اور ایکس وغیرہ وغیرہ. ان دنوں میں ایک انڈین سنگر اور پاکستانی, اس کے لیے وہ ظاہر ہے اس پہ اس نے رول کیا ہوگا ساتھ میں, وہ ڈیوٹ ٹائپ کا بنا دیا ہوگا, وہ تو شاید غالباً سنگر نہیں ہے نا. نہیں, مہوش حیات تو ایکٹریس ہیں, وہ تو انہوں نے اس میں اس کے ساتھ ہاں. تو ایک اچھا بنتا ہے کہ جب کہ ان دونوں ملکوں کے مابین حال ہی میں جنگ ہوئی ہے, 87 دن کی جنگ ہوئی ہے, اور دنیا کے طاقتور ترین کہلاتی سپر طاقت, اونلی سپر طاقت کا صدر کہتا ہے یہ ایٹمی جنگ کی طرف جا رہی تھی اور میں نے رکوائی ہے وہ. ایک طرف تو حالات یہ ہے, دوسری طرف انہی دو ممالک کے جو ایٹمی جنگ کے ذریعے بقول ٹرمپ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے, انہوں نے ایک گانا بنایا اور اس گانے کے اوپر موترز ہوتی ہیں ایک برٹش ممبر آف پارلیمنٹ. ارے بی بی تمہارے ہاں اسکن نیٹس نہیں ہوتے؟ اچھا, یہ تو ایک گانا ہے نا سر, ابھی ریسنٹلی اب یہ کہ اگر فرض کرو ہم نے وہ گانا سنا ہوتا تو وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بات کر رہے ہوتے اور میں اور آپ اس کا انالیسس کرتے اور میں اس گوری کی کلاس لیتا
کہ تم لارڈ کلائیو کی اولاد ہو جنہوں نے ہمارے اوپر جنگ پلاسی مسلط کی اور 200 سال تک ہمیں غلاموں کو رکھا، تم ہمیں بتا رہے ہو کہ بھئی وائلنس کو بھی کیا ہوتا ہے. اچھا لیکن ایک اور جلیاں والا باغ کے قاتل ہمیں بتائیں گے کہ سر، کیا ہوتا ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے نا کہ ایک ابھی ریسنٹلی ایسے ہی فیز میں ایک انڈین فلم بھی آئی ہے، ایک پنجابی فلم، اس کے اوپر بھی بڑا بھارت میں لان تان ہو رہا ہے کیونکہ اس میں پاکستانی ایکٹریس ہانیہ عامر نے کام کیا ہے اور وہ آبویسلی انڈیا میں بین کر دی گئی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ ایک طرف ایک جنگی ماحول ہے اور دوسری طرف میں نے کہا چلیں یہ خبر بھی میں آپ کو دے دوں، شوبز سے جڑی ہے، کہ یہ بھی ہو رہا ہے. وہ فلم جو ہے وہ ہر جگہ چل رہی ہے اور بڑا اچھا بزنس بھی کر رہی ہے. کریں کہ آپ پھر اس طرح نا مجھے فلموں کی سٹوریز بھیج دوں گی. پھر اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو باقاعدہ ایک بلینڈ کرنا پڑا. بالکل. مثال کے طور پر جیسے یہ گانا ہے، یہ میں اور آپ بیٹھ کے سنیں. شکر ہے سر آپ گانے کی بات نہیں کر رہے کہ ہم گائیں بھی. نہیں وہ تو خیر. اچھا میں ایک سیریس واپس اس ٹاپک پہ آتی ہوں نا سر. وہ جو سٹوری ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں یہ جو خاتون کا انسیڈنٹ ہے ویسے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. یہ جو کراچی میں جو ہوا، اس سے پہلے بھی کچھ عرصے پہلے پی ٹی وی کی بڑی مشہور اداکارہ تھیں جو کہ گھر میں مردہ پائی گئی تھی. یہ کیسی مثال ہے؟ عائشہ خان صاحبہ. میں ان کو اس لیے جانتا ہوں کہ میں ایک زمانے میں ٹی وی پلے رائٹ رہا ہوں. یہ تو ہے میرا بہت، میں نے وہ ڈرامے لکھتا تھا جوانی میں. میں بیسکلی آئی وانٹڈ ٹو اینڈ اپ ایز اے پلے رائٹ، لیکن وہ ہر تیسرے چوتھے مہینے بین ہو جاتے تھے. تھوڑے سے کوئی نظریات اچھے نہیں تھے شروع سے. تو غالباً وہ ایک اور فیمس ایکٹریس تھیں ہماری خالدہ ریاست صاحبہ. ان کو بھی میں کافی اتفاق سے، انہوں نے میرے لکھے کسی ڈرامے میں کام نہیں کیا، لیکن میری اور ان کی ڈرامے اور ایکٹنگ کے موضوع پر بڑی بڑی تفصیل سے یعنی گپ شپ ہوتی تھی. بہت اچھی ایکٹریس تھی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، تو ان کی غالباً بہن تھی. اور بڑی عجیب سی بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو کچھ جائیداد وغیرہ وہ ورثے میں ملی تھی، وہ انہوں نے ان کو بچوں کو ٹرانسفر کر دی اور وہ اکیلی فلیٹ میں تھی. اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے. اب اگین اٹس اے ہیومن اسٹوری، اور واقعی اگر لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں کو تفصیل سے کیوں نہیں ڈسکس کرتے. آج جیسے میں جب آ رہا تھا تو ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے، میں اور آپ جب تک جاگ رہے ہوتے ہیں ہمارا ٹی وی تو آن ہوتا ہے، ٹک کر دیکھتے رہتے ہیں. بالکل. کہ ایک باپ نے یہاں راولپنڈی میں بیٹی کو قتل کر دیا. وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ تم اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو، اور اس بات پہ کر دیا. اور فیملی نے پریٹینڈ یہ کیا کہ جیسے اس بچی نے خودکشی کر لی، جبکہ بچی نے خودکشی نہیں کی تھی. شی پروبیبلی ریزسٹڈ دی آئیڈیا کہ میں کیوں ڈیلیٹ کروں. تو باپ نے تیش میں آ کر اس کو قتل کر دیا. الزام یہ ہے، یعنی یہ ابھی ایک بریکنگ سٹوری چل رہی تھی. بالکل. تو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جو بچی تھی جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی، اس کو جس طرح ایک لڑکے نے گھر میں گھس کر گولی مار کر قتل کیا. میں یہ سمجھنا یہ چاہ رہی ہوں، واقعات تو ہم سب دیکھ رہے ہیں سر، لیکن یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جتنا ہم سوشل میڈیا کے قریب ہو رہے ہیں اتنا ہم جو ایک ہماری اپنی ایک فیملی کی جو ایک روٹس ہیں اس سے بھی تو ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں نا. ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہا. دیکھیے بات سنیے، نیٹ فلیکس پہ ایک سیریز چلی ایڈولسنس. اس میں اس سیریز کو برطانوی وزیر اعظم نے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھا ہے. ہاں، اور اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بحث ہوتی رہی. اب ہوا کیا کہ اس میں اسکول کا ایک بچہ جو شکل اور صورت سے انتہائی معصوم، اپنے کام سے کام رکھنے والا، تنہائی پسند، گوشہ نشین مار کا، اسٹوڈیس ٹائپ کا بچہ، وہ ایک نوجوان بچی کو جو اسی اسکول میں پڑھتی ہے اس کو قتل کر دیتا ہے. اور جب وہ بالآخر وہ ایک یعنی کہ مرڈر مسٹری کے بعد جب وہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو اس پر کوئی شبہ ہی نہیں کرتا، اور جب اس کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے تمام تر شواہد کے ساتھ، تو وہ بہت پراؤڈلی اس کو اون کرتا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ جیسے دیکھیے ابھی یورپ میں، امریکہ میں ہو رہا ہے نا، نسل پرستی واپس آ رہی ہے. نسل پرستی کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ خواتین سے نفرت بڑھ رہی ہے. ایک وہ جو تھا نا کہ پہلے عورت کی آزادی کی بات ہو رہی تھی، فیمنزم کی بات ہوتی تھی، اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں، عورت جو ہے وہ گھر بیٹھے، مرد کمائے. اور مطلب جیسے وہ بندہ جو ہے جس نے یہ قتل کیا ایڈولسنس کا، اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں غالباً صرف 20% مرد جو ہیں ان کو سچا پیار ملتا ہے.
ارے ہم یہ سچے پیار کی کہانی تو سوچتے تھے کہ شاید ہمارے ہاں پوری وہ دنیا کا نایاب مسئلہ ہے. یہی ہے. تو باقی عورتیں فراڈ کرتی ہیں, ہاں. مینیپولیٹ کرتی ہیں مردوں کو, یہ وہ. اچھا, اٹس اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. اور یہ ٹرینڈ جو ہے اب سوشل میڈیا کے گروپس کے, انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ سوشل میڈیا میں ایسے گروپس ہیں جو ایکسکلوسیولی ینگ نوجوان لڑکوں پہ مشتمل ہیں, اور وہ اپنی گفتگو سے عورتوں کے خلاف اپنی جو فرسٹریشن ہے ظاہر کرتے ہیں, اس کو اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ شدید نفرت میں بدل جاتا ہے. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر نئی نسل کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اور میں ان ایشوز کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. سر میرے خیال میں اس کو ہمیں انکارپوریٹ ضرور کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ وقت تھوڑا سا محدود ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم آگے چل کر بھی, آپ کو یاد ہوگا بھی لاہور میں ایک دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے, 13 سال یا 12 سال کا بچہ تھا جس نے گاڑی چڑھا دی لوگوں کے اوپر, 4-5 لوگ اس میں بھی زخمی ہوئے, ایک کی ڈیتھ ہو گئی. میں چاہوں گی کہ ہم اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ آن اینڈ آف بات کرتے رہیں کہ ہم سوسائٹی, کیونکہ دیکھیں ایک ڈبیٹ ضرور ہے, ڈسکشن ضرور ہے جو ہم اس ٹیبل پہ کرتے ہیں, لیکن اگر اس سے کوئی پروڈکٹیو میسج ہم نہ دے سکیں آڈینس کو تو پھر میرا خیال ہے اس نشست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ چلتے چلتے کچھ سیاسی باتیں کرنی ہماری مجبوری بھی ہے, گھوم پھر کے اسی چورن پہ واپس آنا پڑے گا. کے کھوتی بورڈ تھلے, وہ ہمارے پنجابی کا محاورہ ہے کہ گدی پورا گاؤں گھومتی رہے نا تو بالآخر برکت کے اسی درخت تلے آ جاتی ہے جہاں پہ اس کو باندھا گیا تھا. سر دیکھیں نا, اور یہ بوڑھی گدی کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ چھوڑا تو اس کو ہی جاتا ہے نا, جاؤ جو کرنا ہے کرو. سر اب پتہ نہیں آپ اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں, لیکن چھوڑے مٹی ڈالیں. نہیں بس اس کو بوڑھا گدھا کہہ دیں. اچھا چلے, میں آخر میں کیونکہ 2-3 سوال سیاسی بڑے ضروری ہیں, اور وہ اوبویسلی پچھلے کچھ دنوں کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ زرداری صاحب کا کیا مسئلہ چل رہا ہے, مطلب جی استعفیٰ دے دیں گے, کچھ کر دیں گے. اب اس پہ ویسے تو ہم مطلب کئی لوگوں سے بات بھی کر چکے ہیں, کہا تو آفیشیلی پیپلز پارٹی کی طرف سے جا رہا ہے کہ جی ایسا کچھ ہو نہیں رہا, لیکن جب اوبویسلی کچھ نہ کچھ پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو ہی ہلچل ہوتی ہے نا, یا ویسے ہی خالی ردم ہی چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہوا کس طرف ہے, کہاں رخ ہے. مطلب میں اس لیے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی تو اس وقت بظاہر مطلب چاروں انگلیاں گھی میں ہیں, اور بڑا ان کو بینیفیشل ہے, کہیں نقصان تو ان کو کہیں بھی نہیں ہو رہا. وہ کیوں چاہیں گے پھر کہ وہ ایسی گورنمنٹ کے ساتھ کچھ کریں؟ کیا کریں مطلب کہیں باہر نکلنے کی بات کریں, استعفیٰ دینے کی بات کریں, یا کوئی ٹف ٹائم دینے کی؟ نہیں, استعفیٰ دینے کا تو کوئی اور کانٹیکسٹ ہے نا. ہاں وہ کیا کانٹیکسٹ؟ اگر استعفیٰ دیں گے تو یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک عہدہ ہے, وہ صدر کے بغیر شاید اچھا نہیں لگتا. جو کہ دیکھیے ایک انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ہو گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس خبر پر یعنی تبصرہ آرائی سے گریز کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ اعزاز سید نے دی ہے. اعزاز سید جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی پبلکلی لوگوں کو کہتا ہے کہ جی میرے استاد ہیں, تو میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار یہ نہ کیا کر, ورنہ تم یہ کہ تم یعنی مجھے مروائے گا ایک دن. تو اس لیے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے, تو میں اس کی دی ہوئی خبر کی تصدیق یا تردید کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. چلے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کرنا ہے ویسے پیپلز پارٹی کہ ایسا سوچ سکتی ہے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں, چھوڑ دیں اس خبر کے بارے میں. پیپلز پارٹی کی دیکھیے آصف علی زرداری صاحب صدارت کیوں چھوڑنا چاہیں گے؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ چھوڑنا چاہیں گے, اسی صورت میں جب وہ بلاول کے لیے کوئی اسپیس بنا ہے, ادروائز تو کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس. بیوی یہ کوئی کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا, یعنی یہ کہ اچھا چلیں جی ایسا کریں آپ یہ چھوڑ دیں, تو آپ کی جگہ کون آئے گا؟ تو آپ خرابی صحت کی بنا پر چھوڑ دیں, تو آپ کی جگہ یہ آ جائیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کم از کم سر بلاول صاحب کا پھر بھی کچھ تعلق تو ہے. نہیں بیوی صدارت کی میں بات کر رہا ہوں نا, ایوان صدر یا خالی کر دینا. اچھا تو مریم صاحبہ اس کرائٹیریا پہ پوری اتری تھی جب ان کے لیے میدان خالی چھوڑا گیا, وہ ایک ڈائریکٹ جمپ مارا اور سی ایم بن گئی معذرت کے ساتھ؟ نہیں کیسے, وہ سیاستدان تھی نا. اچھا وہ کب بنی سر سیاستدان؟ بہرحال دیکھیے جب وہ ان کے والد جیل میں تھے, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, تو انہوں نے سیاست کی. ان کی موجودہ سیاست آپ کو پسند ہو یا نہ ہو. نہیں میں سیاست کی طرز پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں, میں صرف بیک گراؤنڈ کی بات کر رہی ہوں. بھیا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے کہ وہ جب ان کے والد گرفتار تھے تو سب سے زیادہ ملیٹنٹلی اپنے باپ کے دفاع میں تو وہی ایکٹیو رہی نا, حتیٰ کہ جب ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا بابا, جب یہ پاناما پیپرز ہو رہے تھے تو انہی دنوں یہ بات چلی نا کہ وہ ایک وزیر اعظم 5-10 سال کی سیاست ہے نا ان کی. بلاول نے بھی اتنی تو کی ہوئی ہے سیاست.
تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بلاول وزیر اعظم نہ بنے نہ نہیں میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہی، میں بھی کون ہوتی ہوں؟ بی بات یہ ہے کہ کسی شخص کو وزیر اعظم بننا ہے تو ہاؤس میں اس کو کوئی نہ کوئی اکثریت دکھانی ہوگی نا. بالکل. اور اس وقت نظر بظاہر جو ہے سب سے بڑی واحد اکثریتی جماعت تو پی ٹی آئی ہے. کیا وہ آفر کر رہی ہے؟ وہ تو نہیں کر رہی غالب. بالکل بالکل. اس کے بعد ان کا جو ہے ورکنگ انڈرسٹینڈنگ وہ تو مسلم لیگ کے ساتھ چل رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اب بات یہ ہے کہ جرأت و بہادری آپ میں اور ہم میں اتنی ہے کہ ہم میں یہ ہمت نہیں ہے، اور آپ مجھے کتنا بھی اکسائیں گی تو میں نہیں بولوں گا کہ ایوان صدر خالی ہوگا تو کس کے لیے ہوگا، کس کے لیے ہوگا. چلے ٹھیک ہے نا. بلاول وغیرہ کہ بھئی اس کے بعد کیا، اس کے عوض کیا ہونا ہے، وہ تو ایک فروئی بحث ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایوان صدر جو ہے وہ خالی کس کے لیے کس کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک. تو میرا اپنا وہ بھی انڈر یہ خیال کنسیڈریشن ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. فی الوقت بالکل ٹھیک. اسے خالی کروائے بغیر ہی بہت کچھ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے اعتبار سے علامت تصور ہوتی جمہوریت کے صدر سے ملاقات ہو جاتی ہے. کیا بات ہے سر. آپ کی آخری سوال آخری سوال میں سمجھ گئی، پوائنٹ آپ کا کلیئر ہو گیا. اس لیے کوئی ضرورت نہیں، ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی. یا تو وہ رکاوٹ بن رہا ہوتا، اس کے بغیر نہ ہو رہا ہوتا تو چلیں میں خیالی ایک گھوڑا دوڑا لیتا. لیکن اس ملاقات کے بعد میں یہ کہوں کہ جی نہیں بھائی، اگر وہ کیے بغیر آپ کی ون آن ون ملاقات ہو جاتی ہے، مطلب کہ جس میں ایک دو معاونین ہوتے ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور یہ وہ، کیا ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال سے، ویسے وقت ختم ہو چکا ہے. یہ نواز شریف صاحب کو آخری سوال بھی آ گئی سر سیاسی، کیونکہ ہمارا ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے. سنا تیری جرأت و بہادری. سر یہ جو نواز شریف صاحب ہے نا، آج میں نے کوشش کری ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں ہم ڈائریکٹ بات نہ کریں. نواز شریف صاحب کو آخر کیا مسئلہ ہے؟ اگر ان کے بارے میں سب لوگ سیاستدان یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سر آگے آئیں، بڑھیں، کچھ مطلب مسئلے کو، ٹیمپریچر کو کچھ کم کریں، مطلب ان کے پلے ہے کیا کس چیز سے ٹیمپریچر؟ یعنی پانی کی بالٹیاں مہنگی نہیں، کسی حد تک تو وہ سچویشن کو بہتر تو کر سکتے ہیں نا. پیپلز پارٹی بھی ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی اپوزیشن اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں. کیسے کیا کریں؟ آ کے بات چیت کریں. اور کیا کریں گے؟ مطلب اپوزیشن سے، اپوزیشن کی جماعتوں سے. اب دیکھیں پھر وہی بات آ جائے گی، ہم خان صاحب کی بات لے آئیں گے. وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہو گئی بہت مذاکرات کی بات. بچے میرے دونوں جو ہیں وہ لندن سے آئیں گے، لیڈ کریں گے وہ احتجاج کو جو ان کی بہن فرما رہی تھی. روک لیں جا کے. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم احتجاج کریں گے، اور اب اگر مذاکرات کرنے تو سڑکوں پر. بھائی آپ ایک بات بتائیں، جب یہ گرفتار تھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو ان کی بیٹی سڑکوں پہ نہیں آئی تھی. بالکل آئی تھی. تو اگر ابھی عمران خان گرفتار ہے تو لانا چاہیے. بالکل، یہ تو میں یہی تو کہہ رہی ہوں، تو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب یعنی موروثی سیاست کے خلاف تھے نا. اب سمجھ میں آئی کہ ساؤتھ ایشیا میں سیاست کون سی چلتی ہے. بالکل. اچھا لیکن نواز شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیں گے؟ I think he has understood کہ I lost the game. یعنی بالکل ریٹائرمنٹ فیز میں چلے گئے. یس اپیرنٹلی، ورنہ وہ کیا مطلب کہ ان کو کوئی دیکھیے زبردستی تو دھکا تو نہیں دیا جا سکتا نا. اور باقی ان کے لیے بڑی تسلی کی بات ہو سکتی ہے کہ سب کچھ ہو کے سپریم کورٹ نے نااہل بھی کر دیا، صادق اور امین بھی نہیں ٹھہرے، اور یہ اور وہ 2 مرتبہ جلا وطنی کاٹ لی، اور اس کے باوجود ان کے سگے چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، اور دختر جو ہے پاکستان کے آبادی کے اعتبار کے سب سے بڑے اس کی وزیر اعلیٰ ہیں. تو بس ٹھیک ہے، چلو یار، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے. نہیں امید کیا تھی ان سے. نہیں یعنی، اور ہمیں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اوبیسلی، یا نون لیگ کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی اسپیکولیشن رکھتے ہیں، لیکن آپ کا خیال ہے کہ نون لیگ کے لوگوں کو بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے؟ بظاہر ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت ہی کوئی خام خیالی ہوگی، خوشگوار شخصیت. ابھی تک اگر سمجھ نہیں آئی تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا نا. کیا خیال ہے؟
چلے وہ ایک بات تو ہوتی ہے کہ چلیں وہ سپورٹ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو ہم یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن میں امید کرتی ہوں کہ شاید میاں صاحب کا ہم کوئی زیادہ انرجیٹک فارم جو ہے وہ آنے والے وقت میں دیکھیں. امید کرتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہوگا، کرتی رہی ہے، مجھے کوئی امید پہ ایسا دنیا قائم ہے. مجھے ایسی بہت بہت شکریہ. نصرت جاوید صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.